बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी शायरी, अदबी सिन्फ यानी नसर की ज़िद यानी नसर का उल्ट, एंटोनिम, मुतज़ाद। शायरी पोइट्री का मादा शेर है। इसके मानी किसी मादा, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि कोई वर्ड किस वर्ड से निकला हुआ है। शेर है यानी शायरी का जो मादा है वो शेर है। इसके मानी किसी चीज़ के जानने, पहचानने और वाकफियत के हैं, लेकिन इस्तिलाहन शेर इस कलाम मौजू को कहते हैं जो कसदन कहा जाए। ये कलाम मौजू जज्बात और एहसासात के ताबे होता है और किसी वाक़े की तरफ जानने का इशारा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई हादसा देखा हो और वो आपके दिल पर असर कर गया हो और आपके अंदर से खुद ब खुद अल्फाज की सूरत में अदा हो जाए। इस असर के बयान को शेर कहते हैं और इन्हीं शायरों को शायरी के नाम से जाना जाता है। मौजू अल्फाज में हक़ाइक़ की तस्वीर कशी को शायरी कहते हैं। शेर ताबीर है, तख़य्युल है, इसीलिए लाखों मौजू कलाम ऐसे हैं जो शेर नहीं। शेर का पहला उन्सर वज़न है और दूसरा उन्सर ख्याल है। उन्सर को वज़न और ख्याल के सांचे में डालना कमाल सुखनवरी है। अज्जाए शायरी, शायरी में मुंदरजा झैल अज्जाए तरकीबी हो सकते हैं। शेर गज़ल के एक हिस्से को कहते हैं। शेर की सतर को मिसरा कहा जाता है। अशार पे मुश्तमिल मजमुआ को गज़ल कहते हैं। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा उला और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। गज़ल में मौजूद अशार के मुख्तलिफ नाम हैं। पहले शेर को मतला कहा जाता है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ इस्तेमाल होता है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है जिसके पहले मिसरे में अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मिसरे में काफ़िया के साथ रदीफ इस्तेमाल किया जाता है। मतला और मक्ता के दरमियान मौजूद गज़ल के तमाम अशार हर एक शेर को बैत कहते हैं। बैतुल गज़ल, गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। मसलन मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर मुलाहिज़ा करें। मैं अकेला ही चला था जानिब मंज़िल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसको हम बैतुल गज़ल कहेंगे। ये उनका पूरी गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हरन को कहते हैं। गज़ल हरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लुग़वी माना औरतों से बातें करना या इश्क व मोहब्बत का ज़िक्र करना भी बताया गया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि गज़ल जो है वो हालात व वाक़यात के हिसाब से भी हो सकती है। जैसे हमारे जो तहरीक आज़ादी के दौरान जो शोरा पैदा हुए या बड़े हुए या उन्होंने कलाम वगैरह लिखे, तो उन्होंने उसके साथ जो है वो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा है। अशार पे मुश्तमिल मजमुआ गज़ल कहलाता है। एक गज़ल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को मतला कहा जाता है जिसमें दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरा को मिसरा उला और दूसरे मिसरा को मिसरा सानी कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी गज़ल में रदीफ लाजमी जुज़ नहीं है। काफ़िया के बाद अगर रदीफ ना भी लिखा जाए तो कोई कैद नहीं है। गज़ल के दूसरे हिस्से को मक्ता कहा जाता है जिसके पहले मिसरे यानी मिसरा उला में अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और कभी इस्तेमाल नहीं भी करता होता, और दूसरे मिसरे यानी मिसरा सानी में काफ़िया और रदीफ इस्तेमाल होता है। गज़ल के तीसरे हिस्से को अशार कहा जाता है, यानी मतला और मक्ता के दरमियान वाली मिसरों को अशार कहते हैं। गज़ल के कम अज़ कम अशार की तादाद 5 होती है। इससे ज़्यादा अशार लिखने की कोई कैद नहीं, लेकिन 11 अशार मौजू हो जाते हैं। फ़र्द, शायरी में एक अकेले शेर को फ़र्द कहते हैं। हमद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माना तारीफ़ के हैं। अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को हमद कहते हैं। हज्व, ऐसा कलाम या ऐसी नज़म खा किसी भी हैत में हो जिसमें किसी की मुखालफत में इस पर तंज़ किया जाए या इसका मजाक उड़ाया जाए। मिसरा, शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। मतला, किसी भी गज़ल का शायरी में पहले शेर को मतला या हुस्न मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं। मक्ता के माना कता करने के हैं। चूँकि शायर अपनी शायरी का इख्तितामी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस आखिरी शेर को उसे मक्ता कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नजफ़ शिराज़ी का मक्ता देखें।
جب سے دیکھا تجھے حال یہ ہے میرا، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف، مجھ کو کہتا ہے پاگل زمانہ نجف۔ مدھا یا مدھا، مدھا کے معنی تعریف و توصیف کے ہیں اور یہ عموماً قصیدہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قصیدے کا سب سے ضروری جزو مدحہ سرائی یا مدحہ سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقی اور واقعیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدح یا مدح کروں۔ منقبت اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو کہا جاتا ہے یا ان کے ساتھ خاص ہے۔ مثنوی مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے اور مثنیٰ کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں بیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور ایسی مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی میں کہانی بیان کرتے ہوئے مثنوی ایک وسیع صنف سخن ہے اور تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی ایک خوبصورت مثنویاں کہی گئی ہیں۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہے اور اس کے لیے چند بحریں مخصوص بھی ہیں اور شعراء عموماً اس کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ مثنویاں تو کئی بار ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ مناجات کا مطلب یہ ہے دعا وغیرہ زبانوں کے اختلاف کو الگ رکھ کر اگر ہم تمام مذاہب کی الہامی کتب کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مذاہب عالم میں جو دعائیں اور حمدیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفہوم میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، چاہے ہم اسے حمد کہیں، ہندو آرتی، بدھسٹ وندنا، یہودی سالم، پارسی یاسنا، یہودی و مسیحی افراد اپنی ہر دعا اور حمد کی ابتدا اور آخر میں ہیلولویا پکارتے ہیں، یعنی ہائے لو یعنی حمد کروں، یا لفظ یہوہ سے یعنی خدا کا مخفف ہے۔ ہیلولویا کے لغوی معنی ہے خدا کی حمد کرو، عربی میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہوگا۔ اسی طرح ہندی میں بولا جانے والا لفظ ہری اوم یا ہرے اوم کے لفظ لغوی معنی بھی حمد کے ہیں، الحمدللہ کے ہیں۔ سنسکرت زبان کے لفظ اوم کے لغوی معنی ایسی ہستی اور نور کے ہیں جو کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہاں کائنات پر محیط اس ہستی سے مراد اللہ ہی ہے اور ہری یا ہرے حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اہل ہنود ہر روز صبح جو آرتی حمد پڑھتے ہیں اوم جے جگدیش ہرے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے ذہن میں گونجنے والی لگے گی کہ اوم کے معنی اللہ کے ہیں، جے کہتے ہیں کسی شے کے مالک یا رب کو، پروردگار کو، جگدیش کا ماخذ جگ ہے جس کے معنی عالم کے ہیں، جگدیش کے معنی عالمین اور کائنات کے ہیں اور ہرے حمد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اوم جے جگدیش ہرے کا ترجمہ ہوگا اللہ رب العالمین کی حمد کرو، یعنی اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ مسدس 6 شعروں کے ایک قطع پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ سب سے مشہور مسدس مولانا الطاف حسین علی کی مسدس علی ہے۔ نعت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے لفظ مدح رسول استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں بھی کہا جاتا ہے۔ نظم سے مراد ایسی صنف ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی۔ شاعر کسی بھی موضوع اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے۔ بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظمیں بھی کہی ہیں۔ اردو شاعری کا بڑا حصہ پابند نظموں پر مشتمل ہے۔ ثلاثی کو مثلث اور تثلیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 مصروں پر مشتمل صنف ہے جس کے تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں، البتہ دبی پہلا اور دوسرا دبی
پہلا اور تیسرا اور کبھی تینوں مصرے، یعنی کبھی پہلا دوسرا، کبھی پہلا اور تیسرا اور کبھی تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور یہ تینوں مصرے مل کر ایک اکائی بنتے ہیں اور مثلث کہلاتے ہیں۔ یہ اکائی ایک مکمل معنوی نظم کی حامل ہوتی ہے، اور کئی تین مصروں کی اکائیاں مل کر بھی مثلث کہلاتی ہیں۔ اردو میں ثلاثی ایک باقاعدہ فن بیت کی حیثیت سے مقبول ہو رہی ہے۔ قافیہ، قافیہ کا لفظ کفا یا کفو سے مشتق ہے اور اس کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پیروکار کے ہیں۔ چونکہ عربی شاعری میں شعر کا اختتام قافیہ پر ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ فارسی اور اردو شاعری میں ضروری نہیں کہ شعر کا اختتام قافیے پر ہو، بلکہ زیادہ تر شعر کا اختتام ردیف پر ہوتا ہے، جو فارسی شاعروں کی ایجاد ہے اور عربی شاعری میں مستعمل نہیں۔ اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے، جیسے دمن، چمن، زمن یا دل، محفل، قاتل وغیرہ الفاظ کو ہم قافیہ کہا جائے گا۔ ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو قافیے کے بعد مقرر آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرے میں ہونا لازمی نہیں ہے، عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانی میں دہرائے جاتے ہیں۔ قصیدہ، لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد، ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعری کسی خاص شعر مضمون پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات پر مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ قطع شاعری کی ایک صنف ہے، یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ قطع کے لیے اشعار کی تعداد کی قید نہیں، قطع میں 2 سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں۔ اس کے پہلے مصرع میں قافیہ یا ردیف کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرع میں قافیہ لازمی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ردیف بھی لگا دیا جائے تو مصنف کی مرضی ہے، ورنہ ردیف کے بغیر بھی قطع کے اصول مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن قافیہ ضروری ہے۔ پہلے 2 مصروں کے بعد تیسرا مصرع آتا ہے، اس میں بھی قافیہ اور ردیف کی کوئی قید نہیں، لیکن چوتھے اور آخری مصرے میں دوسرے مصرے کا ہم آواز قافیہ ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے مصرے کے مطابق اگر قافیہ کے ساتھ ردیف ہے تو وہی ردیف چوتھے مصرے میں قافیہ کے بعد اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قطع اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ پہلے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیے کے ساتھ ردیف لگایا جائے، مگر تیسرے مصرے کو قافیہ اور ردیف سے آزاد رکھا جائے، مگر آخری مصرے میں یعنی چوتھے مصرع میں پہلے 2 مصروں کا ہم آواز قافیہ اور وہی ردیف لگایا جاتا ہے۔ رباعی عربی کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی 4 کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں، اس کے موضوعات مقرر نہیں۔ اردو فارسی کے شعراء نے ہر نوع کے خیال کو اس میں سمویا ہے۔ رباعی کے آخری 2 مصروں خاص کر چوتھے مصرے پر ساری رباعی کا حسن و اثر زور کا انحصار ہے، چنانچہ علماء ادب اور فصاحِ سخن نے ان امور کو ضروری قرار دیا ہے۔ بعض نے رباعی کے لیے چند معنوی و لفظی خصوصیات کو بھی لازم گردانا ہے۔ عروض کی مختلف کتابوں میں رباعی کے مختلف نام ہیں، رباعی ترانہ اور 2 بیتی، بعض نے 4 مصری، جفتی اور خصی بھی لکھا ہے۔ مائیہ پنجابی شاعری کی صنف اور پنجابی تہذیب کا حصہ ہے۔ مائیہ بھی گائے جاتے ہیں۔ اس کا صحیح عمل 2 اوزان پر مشتمل ہے جو یہ ہیں: ایک فعلاً فعلاً، دوسرا ہے مفعول مفاعیلاً، فعلاً مفعولاً۔ دوسرے مصرے میں ایک سبب کم ہو جاتا ہے، اگر تینوں مصرے برابر ہو جائیں تو پھر ثلاثی ہو جائے گا۔ اردو میں مائیوں کی روایت 1939 سے ملتی ہے۔ سلام، یہ نظم کی ایک قسم ہے جو زیادہ تر شہدائے کربلا کی مدح میں لکھی جاتی ہے۔ صحرا، شادی کے موقع پر دلہا کے لیے گائے جانے والے گیت کو صحرا کہا جاتا ہے۔ تعت اللفظ، بغیر ترنم کے شاعری کی ادائیگی کو تعت اللفظ کہا جاتا ہے۔ تخلص، وہ کلمی مختصر
نام جو شاعری یا ادیب اپنے اصلی نام کے بجائے رکھ لیتے ہیں، وسوخت محبوب کے بے وفائی یا لاپرواہی کے بیان کے لیے لکھی جانے والی شاعری کو کہتے ہیں۔ گیت ہندی الاصل ہے، صنف شاعری ہے اردو پر ہندی کے جو اثرات پائے جاتے ہیں اس کا ایک نتیجہ گیت بھی ہے، جس کو اردو میں بغایت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ اردو میں گیت ہندی بحروں ہی میں لکھے جاتے ہیں۔ نظم کی طرح گیت میں کسی موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں ہر نوع کے موضوع پر طبع آزمائی کی جا سکتی ہے۔ گیت میں محبت اور نغمگی کے عناصر کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا مزاج ان عناصر سے تشکیل پاتا ہے جن میں نسائیت ہوتی ہے۔ غنائیت گیت کے لیے لازمی ہے اور ترنم، جھنکار اور تاپ اس کی خصوصیت ہے۔ اس کا اپنا ایک تہذیبی مزاج ہے۔ گیت سروں کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے جس میں انسانی آواز بھی شامل ہو اور وہ گیت کے بول گیت کو گایا جاتا ہے، اور انسانی آواز جو سر میں ادا کی جائے اس کے ساتھ آلات موسیقی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ قوالی موسیقی کی ایک ایسی قسم ہے، لیکن موسیقی کے اس قسم کو لوگوں تک پیغام پہنچانے اور اس کے زیادہ اثر انداز ہونے کا ایک منفرد اور انوکھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ قوالی کی زیادہ تر تاریخ برصغیر ہندوستان میں تصوف سے جا ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوالی کے سب سے پہلے خالق امیر خسرو تھے جن کا شمار صوفیوں میں ہوتا ہے۔ ان کو آلات موسیقی سے خاصی دلچسپی تھی اور انہوں نے ہی قوالی کی بنیاد رکھی۔ شعراء کے مطابق عام کہی گئی بات کی نسبت شاعری میں کہی گئی بات زیادہ دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی طرح شاعری اگر آلات موسیقی کے ساتھ ملا کر موسیقی کی شکل میں ہو اور بھی زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے اور لوگ اس سے توجہ سے سنتے ہیں۔ تصوف کے دور میں قوالی کی بنیاد پڑی جس کا مقصد اشاعت اسلام تھا، تاکہ لوگ صوفیاء کرام کے کلام کو یعنی ان کی شاعری کو دلچسپی کے ساتھ سنیں اور اس کا اثر لیں۔ تاریخ سے ملتا ہے قوالی صوفیاء کرام کے آستانوں پہ ہوا کرتی تھی جسے لوگ شوق سے آ کر سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج بھی قوالی درباروں کے ساتھ منسوب ہے۔ قوالی پڑھنے والے کو قوال کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور قوال برصغیر پاک و ہند میں ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور قوالوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی سرزمین نے بہت سے مشہور قوالوں کو جنم دیا ہے، جن میں فتح علی خان، استاد نصرت فتح علی خان، غلام فرید، مقبول صابری، بدر میاں داد، عزیز میاں قوال کا نام سر فہرست ملتا ہے۔ تلمی کہ لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شرعی اصطلاح میں تلمی سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخ، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمی کے استعمال سے شعر کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔